अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। हालिया दिनों में आपकी नज़र से ये खबर गुजरी होगी कि दुनिया भर के जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल यानी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की जो अपनी कैपेबिलिटी है उसको वो बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। और जितना भी आप देखते हो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बातें होती हैं और मुल्कों के ऊपर ये जोर डाला जाता है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल नहीं करोगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा अगर आप देखो तो ये जो कुछ ताकतवर ममालिक हैं दुनिया के, उन्होंने अपनी हमेशा इस कैपेबिलिटी को बहुत पीक पे रखा है और अभी भी उनका मतलब दिल नहीं भर रहा कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो उसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो ये खबर कहाँ से एक्चुअली अखज़ हुई है? ये जो सिप्री है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम बेस्ड ये थिंक टैंक है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने बोला कि जितने भी स्टेट्स हैं जो न्यूक्लियर आर्सेनल रखते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, स्टेट्स इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर आर्सेनल एज जियो पोलिटिकल रिलेशंस डिटीरियोरेट, यानी कि दुनिया में जो अमन अमान की सिचुएशन है और रिलेशनशिप्स ममालिक के बीच में है, जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप्स वो क्योंकि डिटीरियोरेट हो रही हैं यानी कि ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं, इस वजह से जो ममालिक हैं जो ये कर सकते हैं वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को के अंदर इन्वेस्टमेंट मज़ीद कर रहे हैं और उस आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये निकाले हुए हैं। वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस जनवरी 2023 यानी बिल्कुल इसी साल जनवरी की से तक ये तमाम जो फिगर्स हैं इन्होंने कलेक्ट किए हैं और इसमें आप देख रहे हो कि यूएस के पास और रशिया के पास, दोनों के पास 5 और 6,000 के बीच में ये न्यूक्लियर जिसको आप कहते हैं ना इन्वेंटरी है, यानी कि न्यूक्लियर केपेबल वेपन्स या जो बॉम्ब्स जिसको हम कह सकते हैं ये उनके पास इतने हैं। यूके के पास 225 और फ्रांस के पास 290, ऑलमोस्ट 300, चाइना के पास 410, इंडिया के पास 164, पाकिस्तान के पास 170, नॉर्थ कोरिया के पास शायद 30 और इसराइल के पास 90। तो ये दुनिया के वो तमाम ममालिक हैं की लिस्ट है जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि बीइंग पाकिस्तानी वी आर लकी बिकॉज एक ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर रहना जहाँ पर दो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया की जो अपने आप को सुपर पावर के तौर पे देखती रही हैं और आइंदा भी वो देखना चाहती हैं, उनके पास अगर ये 5 और 6,000 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो आप सोच सकते हो कि दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो उनके लिए किस तरह से बिल्कुल मामूली से यानी छोटी-छोटी एंटिटीज बन जाती हैं जिनको वो किसी भी वक्त किसी भी लम्हे जब उनका दिल चाहे हम सबको वाइप आउट कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो उनके पास भी ये आर्सेनल हो ताकि वो एक डेटरेंस पैदा हो सके, यानी अगर यूएस के पास 5,000 हैं और रशिया के पास 5,000 हैं, तो लेकिन अगर कुछ ममालिक जैसे कि इंडिया या पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया अगर हमारे पास 100 भी हैं, तो ये एक इतनी खतरनाक चीज़ बन जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 100 तो क्या अगर 10 भी इनमें से न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है अपनी जगह पर लग जाएं, अपने सही निशानों पर लग जाएं, तो इनकी जो एलाइज हैं, इनके जो मतलब इंटरेस्ट जिनको वो कहते हैं दुनिया भर में, वो सब के सब खाक में मतलब मिल सकते हैं। तो लिहाजा ये ऑल्दो कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर पावर होना मतलब इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन इन दैट सेंस कि ये
ایک ہیومینٹی کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اور ایون نام چومسکی کی میں آپ کو پہلے بھی ایک دو پوڈ کاسٹ میں یہ بات شیئر کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہیومینٹی کو جو ایکسسٹینشل تھریٹس ہیں ان دو تین جو وہ لسٹ کرتا ہے اس میں سے وہ کہتا ہے کہ یہ نیوکلیئر وار جو ہے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جس سے پوری کی پوری ہیومینٹی تباہ ہو سکتی ہے. اور مطلب گاڈ فوربڈ اتنے بڑے بڑے یہ جو طاقتیں ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیئر آرسنل ہے, اگر کبھی بھی کسی بھی وقت ان ممالک کے اوپر کوئی ایسی پاور, کوئی ایسی اینٹی پاور میں آ جاتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مطلب جس میں مطلب ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے, تو وہ اپنے ان نیوکلیئر جو پش بٹن ہے اس کو دبا بھی سکتے ہیں اور واقعی ہیومینٹی جو ہے وہ نیست و نابود ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت سے پہلے تک کے لیے یہ جو چھوٹے ممالک ہیں جن کے پاس تھوڑے تھوڑے یہ نیوکلیئر ویپنز ہیں, اس کی وجہ سے ایک پاور بیلنس قائم ہوا ہے دنیا میں, اور جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے فوری طور پہ ہمارے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر نیوکلیئر وار لانچ نہیں کر سکتے. یہ اسی سپری کے اندر جو پاکستان کے بارے میں انہوں نے رپورٹ میں یہ ڈالا ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پاکستان کے پاس جو سٹاک پائل ہے وہ 162 ہے, اور وار ہیڈز 170 ہیں اور لانچرز جو ہیں وہ 162 ہیں. تو اگر وار ہیڈز 170 ہیں تو وہ کچھ اس میں سے ایئر کرافٹس پر لگنے کے والے ہیں, اور جو کہ زیادہ تر میراج 3 اور میراج 5 کے اوپر لگ سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے جو لانچز ہیں ان کے پاس لینڈ بیس ہیں, جیسے یہ ابدالی, غزنوی, شاہین, اکثر آپ نے ان کا نام سنے, غوری میسائل, ابدالی اور بابر, یہ سب کے سب جو ہیں یہ لینڈ بیسڈ میسائل سسٹمز ہیں جو کہ زیادہ تر بہت اسٹرانگ قسم کے بڑے بڑے ٹرکس کے اوپر لگائے جاتے ہیں جو کہ ان کو لانچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں وہ ٹرکس. اور لینڈ بیس کے علاوہ سی بیس بابر 3 جو میزائلز ہیں وہ بھی پاکستان کے پاس ہیں. تو گویا کہ یہ سب کے سب ملا کر کے 170 کے قریب جو ہے یہ وار ہیڈز ہیں, اور لانچرز 162 ہمارے پاس ہیں. اسی رپورٹ میں پاکستان کی جو نیوکلیئر پالیسی ہے یا آپ سمجھ لیں ڈاکٹرائن ہے, وہ سپری کے مطابق کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان has been pursuing the development and deployment of new nuclear weapons and delivery systems as part of its full spectrum deterrence posture in relation to India. Like full spectrum deterrence posture کا کیا مطلب ہے کہ تمام جو ملٹری سیکٹرز ہیں جیسے کہ ایئر ڈیفنس, لینڈ ڈیفنس اور سی جو ڈیفنس ہے, تمام سیکٹرز کے اندر, تمام جو آرمز کے اندر یہ اپنی نیوکلیئر جو رینج ہے یا نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کو انہوں نے اسپریڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بولا کہ دس انکلوڈس long range missiles and aircrafts as well as several short range low yield nuclear capable weapon systems. یعنی کہ لانگ رینج اور جو ایئر کرافٹ پہ نصب ہونے والے نیوکلیئر ویپنس وہ تو پاکستان بنا ہی رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ شارٹ رینج لو ییلڈ نیوکلیئر کیپیبل ویپنس بھی پاکستان بنا رہا ہے. اور اس کا کیا چکر ہے, اس کا یہ ہے کہ پاکستان has placed an emphasis on non-strategic tactical nuclear weapons specifically in response to India's Cold Start doctrine. اب یہ نان اسٹریٹجک ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ میں آپ کو وکی سے دکھا رہی ہوں کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس جو کہ نان اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن بھی کہلاتا ہے, وہ کیا چیز ہے, وہ اٹ از ڈیزائنڈ to be used on battlefield in military situation mostly with friendly forces in proximity and perhaps even on contested friendly territories. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو دشمن کی جو انٹیریئر میں جا کر کے اور اینمیز کے انٹیریئر far away from the war front against military bases, cities, towns and arm industries وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ آپ کا یہ جو بالکل لو رینج
اور لو لائک پاور والا یہ جو نان اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کو ختم بھی کر لے، لیکن وہ ایک اس طرح کی تباہی نہ مچائے جیسے کہ ایک نیوکلیئر بام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے ہمارے دماغ میں، کہ اگر نیوکلیئر بام کہیں پہ کسی سٹی میں جائے گا تو وہ پوری سٹی تباہ ہو جائے گی، اس کی پوری لائف تباہ ہو جائے گی، اس کے پلانٹس، اس کے اینیملس، اس کے انسان، ہر چیز وہاں پر تباہ ہو جائے گی، اور وہ جو ایریا ہے وہ دوبارہ سے وہ انسانی مطلب رہنے کے لیے قابل نہیں ہوا، کئی کئی دہائیوں یا کئی مطلب صدیوں تک وہ بیکار اور بنجر اور خطرناک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو نان اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز ہے، یہ بہت ہی، جیسے کہ یہ بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہینڈ ہیلڈ ایک بہت چھوٹا سا اس کا ایگزامپل ہے، جو WF4 نیوکلیئر وار ہیڈ بنایا گیا تھا، اس طرح کے جو ہیں یہ ایک بالکل لائک بہت پریسائز اور بہت چھوٹے ٹارگٹ کو، تاکہ صرف وہ ٹارگٹ تباہ ہو اور اس کی ارد گرد کی انوائرمنٹ تباہ نہ ہو، اس طرح کا لائک یہ ٹیکنالوجی غالباً پہلے نہیں تھی مگر اب ہی یہ آئی ہوگی۔ تو بہرحال یہ انہوں نے بتایا کہ یہ انڈیا کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کے خلاف مطلب اپنی تیاری کے لیے پاکستان نے اس طرح کے نان اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن کے اوپر اسپیسیفکلی بہت زیادہ توجہ دی اور ان کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ اور انڈیا کی کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے یہ ڈاکٹرن بنا رکھی ہے کہ اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، کوئی بھی وار سچویشن ہوتی ہے، تو انڈیا یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان اس کے اوپر نیوکلیئر بام گرائے گا، اس کو سوچتے ہوئے وہ پہلے ہی اپنی کنونشنل فورسز، اپنے عام جو بامز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کی نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس کے فیسلٹی ٹوٹا ہو گیا یا کہیں پہ بھی اگر نیوکلیئر بامز پڑے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی جا کر کے ان کو اس فیسلٹی کو اور ان تمام ٹارگٹس کو تباہ کر دے گا، تاکہ پاکستان اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ لائک اپنا نیوکلیئر جو بامز ہے وہ استعمال کر سکے۔ تو اس کولڈ اسٹارٹ کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کام آئیں گے بہت زیادہ یہ نان اسٹریٹجک نیوکلیئر ٹیکنیکل ویپنز جو کہ پاکستان نے بنا رکھے ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہوگا کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر ہوتا ہے تو بالکل شروع کے مراحل میں دشمن کو اس طرح سے کاری ضربیں لگائی جائیں کہ وہ ایک نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے بھی نیچے رہے وار، اور دشمن جو ہے وہ اس کی جو کیپیسٹیز ہیں اور کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں۔ تو یہ چیز ہے، لیکن اس سب کے باوجود، اس سب کے ہونے کے باوجود پھر بھی nobody can say and nobody will ever think کہ نیوکلیئر وار ہونی چاہیے یا کسی بھی وقت میں ہونی چاہیے، بیکاز یہ دیکھیں یہ جو پہلے زمانے میں مطلب جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ یہ بام گرائے گئے تھے تو ان کی انٹینسٹی اور ان کی طاقت اتنی تھی، اور جو یہ اب 54 میں بام کیسل براور کے نام سے ڈیولپ کیا گیا اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور جو 1961 میں بام بنایا گیا زار بومبا اس کی طاقت کتنی تھی، اور اب 1961 سے لے کر 2023 پہ آتے آتے وہ جو بامز ہیں وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک بام ایک سٹی کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شاید ایک چھوٹے ملک کو ہی پورے کے پورے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ سو لہٰذا اٹس ریئلی ویری ویری سیڈ تھنگ ٹو نو کہ ایسے ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، انسانیت اس رخ پہ جا رہی ہے، اور گاڈ فاربڈ کہ کبھی بھی اس طرح کی مطلب اس اینڈ پر ہم پہنچے۔ تھینک یو۔